रहमतें जज़ाकल्लाह। आप पर बरसती रहें, आपके जो साया है वो आपके बच्चों पर कायम रहे और हमेशा जज़ाकल्लाह। इसी तरह लिखते रहें और लोगों को अब लिखने के साथ-साथ बोलते हुए भी दिखाई दें। राय साहब 2 केस हैं, एक वो केस है जो इमरान खान साहब के बारे में 96 से शुरू हुआ है, या बल्कि शायद उससे पहले भी हुआ है कि इमरान खान के किस्से, कहानियाँ, इमरान खान के मुआशके, इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी, इमरान खान के कसीनो, इमरान खान के जुए, ये एक पूरी कहानी है, जो कि साथ-साथ चलती आ रही है। यहाँ पे एक नया और एक कहानी जो है वो अभी रिसेंटली जो अखबार है उसने जो अंग्रेजी अखबार है, जरीदा है, उसने जो बड़ी एक पूरी तफसील से, वो आज की नहीं है, उसपे कोई 2-4 साल से वो काम कर रहे थे, वो है। और एक कहानी और एक स्टोरी वो है जो राजा मोहम्मद कबीर साहब हैं, वो जज कुदरतुल्लाह से लेके मोहम्मद लतीफ साहब के बारे में अब कल अल्लाह करे मैनू किते लतीफ ते जज कुदरतुल्लाह लब जावे ते मैं पूछां ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ राजा साहब करते ने ये तुसी कीतियां भी ने कि नहीं कीतियां 3-4 चीजें मिक्स हैं तो इस पे जरा आपने को 10-15-20 मिनट हमारी रहनुमाई करनी है इस अखबार वाले जो एक नया अंदर इंटर हुआ है इस पे आप क्या कहेंगे और इसमें जरा एंड पे आपने मुझे ये बताना है 96 से लेके अब तक इमरान खान साहब के बारे में जितने सच और जितनी हकीकतें दुनिया को बताई जा चुकी हैं इससे उसके फॉलोअर या उसके जो मुरीदैन हैं या उसके जो भी उसको आपने उसने कहना है उसको मजावर कहना है भगत कहना है उनको भी कोई फर्क पड़ता है सब तो पहला संधेला साहब बहुत शुक्रिया नवाजिश और ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜਨਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਈਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰ ਕੋਈ ਜੀ ਵੀ ਕਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਲਟ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਕੋ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਲਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ਾ ਔਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿਣਗੇ ਖਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੋਇਬਲ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਕਿ ਝੂਠ ਇਤਨਾ ਬੋਲੋ ਔਰ ਇਤਨੀ ਬਾਰ ਬੋਲੋ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜਰ ਅਦਨਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਸਦੇ ਖਾਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ जी ਤੇ ਮੇਜਰ ਅਦਨਾਨ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਅਦਨਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਦਨਾਨ ਦੀ ਐਨ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਐਨ ਐਂਡ ਤੇ ਅਦਨਾਨ ਦਾ ਨੂਨ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਨੂਨ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਰ ਕਿ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਅਦਨਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਦਨਾਨ ਦੀ ਦਾਲ ਅਦਨਾਨ ਦਾ ਨੂਨ ਔਰ ਅਦਨਾਨ ਦਾ ਅਲਫ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਫ ਕਰਕੇ ਐਨ ਔਰ ਨੂਨ ਨੂੰ ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਲੋਕਲ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਮੇਜਰ ਅਦਨਾਨ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੰਧੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਰੌਂਗਟੇ ਜੱਜ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਦੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਸਨ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਾਲਿਦਨ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੇਹਯਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਹੈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਇੰਜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਦਨਾਨ ਖਾਨ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਬਾਸਾ ਖੈਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਲਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਸਫੈਦ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਨਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੈ ਸਰ ਥਿਊਰੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ तमाम ਨੰਗੇ ਆਦਮੀਅਤ ਅੱਛਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ
ਅਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠਾ ਵਾ। ਜੱਜ ਜਾਰਜ ਫਰਨੈਂਡਸ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲਟ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮਾ ਜਾਨ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜ਼ਬਰਦस्ती आके खान दे मतलब मामला हो गया। अब जनाब सालम रक्षा लेके चलते हैं इकोनॉमिस्ट की जानब। ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਸਕੋ ਅਗਰ ਆਪ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਜਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ ਰੋਕਿਆ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਰੋਕਣ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਰਕਸ਼ਾ ਸਾਲਮ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਰਾਜ ਕੋ ਹੱਥ ਦੇਵੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਵੇ, ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਕਿ मतलब लगे कि यार जो ना सच है क्या है, माजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। इन चीजों को साथ लेके चलें अगर आपके पास कुछ ऐसे गवाहियां हो जो माजी किसके साथ अटैच होती हों। अच्छा संदेला साहब, इकोनॉमिस्ट ने ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਛਾਪਿਆ ਵੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੂ ਬਹੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। अच्छा जी। ਔਰ ਇਹ ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦੀਨ ਇਸ तमाम ਵਕੂਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ 10% ਛਾਪਿਆ। सच है, उन्होंने सिर्फ 10% सच लिखा। ਅਸਲ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਲਮ ਰਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਡਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਾਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੰਦੀਲ ਬਲੋਚ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਕੰਦੀਲ ਬਲੋਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कंदील ਇਮਰਾਨ बलोच ने की ਖਾਨ किया सी, जरा दस दियो की क्या की सी उन्हें। मैं एंड ते सारा अच्छा दसांगा ना इन्हां दा। मैं ठीक। सारा ये जितने है ना ये शाहकार मैं एक मंजी ते पहुंचावांगा। मैं सिर्फ रेफरेंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਈਦ ਦੇਖੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉम्मत मुस्लिमा का लीडर, ਨਿਕਾਹ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬੰਦੇ ਘਰ ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਆਮ ਖਾਨ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਇਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਪਿੰਕੀ ਨਾਲ ਵੀ 2 ਦਫਾ ਨਿਕਾਹ ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਈਮੁਲ ਹਕ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆਈਏ, ਅਤਾ ਮਾਨੀਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਮਪੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨਾਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਲੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਤਾ ਮਾਨੀਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕੰਦੀਲ ਬਲੋਚ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਮੁਫਤੀ ਸਈਦ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਤਾ ਮਾਨੀਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਖਾਵਰ ਫਰੀਦ ਮਾਨੀਕਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਿਆਰੇ ਮੋਹਸਨ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਦੋਕੋਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਨ ਤੂੰ ਤੋਂ ਗਇਓ। यानी मोहसन बेग साहब भी झूठ मार रहे ने, कंदील बलोच भी झूठ मार रही है, मुफ्ती इमरान खान दा मुफ्ती सईद भी झूठ बोल रहा है, अता मानीका साहब भी झूठ बोल रहे हैं। अता मानीका MP है, मैं बार बार कह रहा हां कि तुसी एक अता होर जगह ते फिट ना कर देना। खान साहब दी जिंदगी जितनी है वो शर्मिंदगी नाल भरी पई है। इस तो बाद अगर अगे आ जाइए तो अगे 47 सफात का एक फैसला साडे कोल मौजूद है सर। 47 पेजेस ते जज कुदरतुल्ला ने हकायक शवाहिद दी बुनियाद ते ये फैसला दिता, जिदे विच गवाह लतीफ ने ये बयान दिता कि मैं ये अदालती डॉक्यूमेंट मैं बयान कर रहा, मैं कोई गल अपने पलियों नहीं बयान कर रहा। उस विच लतीफ ने अदालत विच गवाही दी कि जी मैं जिस वक्त कमरे में दाखिल हुआ तो आगे फरीक अव्वल और फरीक दोम जो है वो जना कर रहे थे। वो फैसले विच रिटन है, ਉਹ ਜੱਜ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਧੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕਜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੂਨੇ ਉਹ ਰੰਗੀਲੇ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਕੀਆ। जी जी, वो पोस्टर था फिल्म का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यानी ਉਹਨੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹਨੇਰੀ ਛਾਪਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਵਾ।
यानी ए तमाम गवाहियां मौजूद हैं कि बुशरा खाबर फरीद मानिका एक जादूगरनी औरत सी जिसने अपने जादू दे हसार दे विच यानी बुशरा ने एक ऐसे शख्स ਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ यानी कालम दी लाइन है वह कि बुशरा खावर फरीद मानिका ने एक ऐसे शख्स को फुद्दू बनाया जिसने 22 करोड़ अवाम को फुद्दू बनाया ਇਹ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਛਪਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹਕਾਇਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਕੀ ਪੀਰਨੀ जनरल फैज हमीद ਨੂੰ को देती थी मालूमात जनरल फैज हमीद पिंकी को देता था पिंकी अगू मालूमात देंदी सी खान साहब ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੀਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦਾ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਹੈ अच्छा मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਛਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸਾਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ ये शबाज शरीफ ने बात की है ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਰੇਲੂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲਫਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਕਸ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਜਨਾਬ ਸਟੋਰੀ ਅਲ ਬੁਸ਼ਰਾ ਤਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹ ਬੁਸ਼ਰਾ ਤਸਕੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਵਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬ ਤਹਿਕੀਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਗੋਰਾ ਹੈ ਜੀ 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 ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਹਕਾਇਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਅਬਸਾਰ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਵੀਲਾਗ ਹੈ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮਰੀਮ ਵੱਟੂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਵੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਈਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਬਰ ਮਨੀਕਾ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਏ ਇਹ ਇੰਜ ਦੀ ਏ ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੈ ਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਖਾਬਰ ਫਰੀਦ ਮਨੀਕਾ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੱਠ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਤਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ सर बात इसमें एक नईमुल हक और शीरी मजारी को भी डाल लें उन्होंने भी जी नईमुल हक साहब दुनिया तो चले गए ने शीरी मजारी साहबा चलो हजे मौजूद ने सालम रक्षा ट्रैक्टर ट्राली लैके ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਾਤਾਦਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਲਤੀਫ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੰਧੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਔਨ 에ਅਰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਜੁਸਤਜੂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰਾਤ यूरोपियन टाइम के मुताबिक 11 बजे लतीफ ने कहा कि जी मैं तुहाडे प्रोग्राम विच कल आवांगा 1:30 बजे बिल्कुल यानी यूरोपियन 1:30 ਉੱਥੇ 5:30 ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਨਾਬ ਲਤੀਫ ਚੱਦੜਾ ਪਾਕ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਬਹਰਹਾਲ ਸੰਧੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਿਆਂ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਲਤੀਫ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲਤੀਫ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕੇਗਾ ਚੈਨਲ ਭਾਰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਲਾਣਾ ਲਤਾੜੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ अच्छा वो सारे होया कि मेरा रब्त जिस वक्त होया ते वो लतीफ साहब मैंने पहले ये खुशी हुई कि उन्हें कहा जी कि मैं तुहाडियां ट्वीटां बड़े ज़ौक और शौक दे नाल पढ़दा हां जी लतीफ ने जी ये लतीफ साहब ने ये पैगाम उन्हां मैनू कहा जी कि मैं तुहाडियां ट्वीट्स बड़े शौक नाल पढ़दा हां जिहड़ी विच तुसीं पंजाबी दा तड़का दिंदे हो वो बहुत अच्छा दिंदे हो लेकिन उन्हां कहा जी कुछ गल्लां ऐसियां ने जिहड़ियां अगां निकल जांदियां ने मैं उन्हां नूं दस्सिया मैं कहा लतीफ साहब पाकिस्तान ਵਿੱਚ ਕੋਈ 200 ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਫੀ ਇਹ ਉਹ ਬੀਟ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਫਲਾਣਾ ਰਿਪੋਰਟਰ
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਰ ਚੈਨਲ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਖਬਰ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕੂਆ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਵਾਵਾਂ। उन्होंने कहा जी नहीं राय साहब बात ये है। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। अच्छा जी। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ कि आप जो इख्तिसार ये है कि आप जो अदालती तशरीह मेरी किया करते थे मुझे फौरन व्हाट्सएप पे वो स्क्रीनशॉट आ जाता था कि ये बात उसने की है। तो मैं को हंस के कहना था यार ये तो मेरे दिमाग च भी नहीं। मतलब ये है कि मैं सर तशरीह करता हूं यहाँ पे, मैं कोई सहाफी नहीं हूं, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूं, मैं एक तशरीह करने वाला हूं। अपनी मौज मस्ती में वो मैं लफाजी कर देता हूं। अब वापस चलते हैं लतीफ की तरफ क्योंकि ये फिर काम गलत हो जाएगा। टोटा लतीफ का था, बीच में एक जाई साहब आ गए। मैं दोबारा स्टार्टअप इसका दे देता हूं कि लतीफ साहब से गुज़श्ता रोज बड़ी शदीद बारिश के दौरान मुझे उनसे राब्ता हुआ। मैंने उन्हें कहा जी कि मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ आके एक वीलॉग करें और आप सब कुछ बताएं। अच्छा उसमें उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने बताया कि जी इस तरह जो है वो लाइफ एट रिस्क हो सकता है, तो आप अगर मेरी वीडियो ना हो यानी मैं उन्होंने राजी कीता। स्नेला साहब लतीफ ਨੂੰ राजी कीता मेरे नाल वीलॉग करन ते। ये आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर है। और आप जिस दिन कहेंगे ये भी बता दूं जिस दिन आप कहेंगे लतीफ आ जाएगा सर और पूरे कल ਭਾਰਾ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਸਰ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਤੀਫ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹ 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 ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਤੀਫ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਗਾ ਬਗੈਰ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਕਰਾਏ। जी 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 इंशाल्लाह 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 जरूर होएगा सर। और मेरा ये वादा है जनाब जी तमाम सुनने वाले नाल कि बहुत जल्द पाकिस्तानी तारीख का एक ऐसा शाहकार जनाब लतीफ पाक पत्नी यूट्यूब पे मेरे साथ आमने सामने बैठे होंगे। इससे पहले एक दफा मैंने ना हाजरा खान साहिबा से भी जी आमने सामने गुफ्तगू की है और यकीन मन्ना वही उन्होंने भी ओ गल्लां दसियां ने कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप ये बातें अगर उनको बताएंगे ना सर वो कहेंगे ये भी वेक गया है, ये भी चोर है, वो भी चोर है। इसमें संदेला साहब एक वो इकोनॉमिस्ट वाली बात को कूजे में बंद प्लीज। करके फिर आगे चलते हैं। शहबाज शरीफ साहब पे वजीर आजम पाकिस्तान आई लव यू शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब पे डेली मेल में एक झूठी स्टोरी छपवाई जाती है। ठीक। ये शहजाद आपको अकबर बताना बड़ा जरूरी है संदेला शहजाद साहब। अकबर साहब ये उसके पीछे कोठे है। पे चढ़ के बताएं, ये जी रोज रोला पाएं, शोर मचाएं। शहबाज शरीफ साहब पे डेली मेल में एक झूठा बयानिया बना के एक मजमून छापा जाता है। शहबाज शरीफ साहब फौरन सालम रक्षा करके बरतानिया पहुंच जाते हैं, डेली मेल को सू करते हैं, केस अदालत में चलता है और फिर क्या होता है डेली मेल भी माफी मांगता है। और एक को भाई सी जनाब विच ओहदा नाम मैनू भुल गया वा ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜੋਤ ਲਾਣੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਉਹ ਬਰਾਡ ਸ਼ੀਟ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸਾਜੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ। हाँ जी हाँ यानी जी हाँ जी हाँ जी 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 ये जी आप देखें कि बरतानवी अदालत इंसाफ ने डेली मेल को झूठा करार देते हुए क्या जी शहबाज शरीफ और उनके दामाद ये जी सच्चे हैं। अली इमरान नासिर भट्ट साहब सेनेटर हैं एक पिंडी से, बड़े प्यारे मेरे दोस्त हैं, लंदन में उनसे काफी दफा मुलाकात हुई है। नासिर भट्ट साहब के ऊपर कुछ पाकिस्तानी चैनल बरतानिया में फेक न्यूज चलाते हैं। अच्छा उसमें वो एक जाय साहब आप दुनिया में नहीं रहे मेरा ख्याल है, वो भी जिनके साथ एक वीडियो आई थी नासिर भट्ट साहब की, वो उस हवाले से कुछ खबरें बरतानिया में चलाई जाती हैं ARY की जानिब से वगैरह वगैरह। नासिर भट्ट साहब अदालत चले जाते हैं, हद के इज्जत का दावा दायर कर देते हैं। एंड रिजल्ट क्या होता है वो पैसे भी लगते हैं भट्ट साहब ਨੂੰ। भट्ट साहब रोटी अजे भी ਤੁਹਾਡੇ हाल पेंडिंग जे ਉਹਨਾਂ पैसिਆਂ ਦੀ है या देख लो, और पैसे भी मिलते हैं उन्हें और वो चैनल माफी भी मांगता है। आप ये देख लें हमारे एक ब्रिगेडियर साहब है ब्रिगेडियर राशिद शफीक साहब, जी अगर जी जी उनके खिलाफ आदिल राजा बरतानिया में बैठ के एक फेक स्टोरी करता है, इल्जामात लगाता है, वो अदालत में चले जाते हैं। बरतानवी अदालत कहती है लिया भाई आदिल राजा सबूत दे हमें,
یہ الزامات جو ہے انہیں پروو کرو. عادل راجہ کو الزامات پروو نہیں ہوندے. جائی صاحب ہے انہوں 50,000 پاؤنڈ سکہ رائج الوقت جرمانہ ڈالتے ہیں, اور سندیلا صاحب 50,000 پاؤنڈ گنتے گنتے انسان کا تھوک مک جاتا ہے, کسی دوسرے سے تھوک لینا پڑتا ہے کہ یارہ نوٹ ساڑھے گھینٹ دیو. اب یہ میں نے آپ کے سامنے 3 جو ہے ویسے وہ کسی دوسرے کے لیے مقدمات رکھی ہیں. کسی دوسرے سے تھک لینے کے لیے یہ دوسری جگہ ہے جو استعمال ہو رہی ہے. ویسے جی تسی بھو گے لطیف دے نال, میں ٹینشن نہیں تساں لینی. اچھا یعنی یہ 3 چیزیں سندیلا صاحب, یہ کچھ بہت دور کی بات نہیں, یہ کل کی بات ہے. ڈیلی میل کے خلاف ہوا, ناصر بٹ صاحب نے کیا اور بریگیڈیئر راشد صاحب نے کیا. عمران خان کی پوری جماعت لندن میں ہے, جن میں زلفی بخاری وغیرہ ہزاروں لوگ ہیں سر وہاں پہ. ان کے مطلب ہے کہ وہاں پہ ٹھیک ٹھاک سٹرینتھ ہے. وہ چیکو صاحب ہیں اور کافی سارے لوگ ہیں. اور یار وہ کیوں نہیں ایک سٹامپ پیپر کے اوپر تھوک سے ٹکٹ لگا کے اکانومسٹ کو سو کرتے برطانوی عدالت میں کہ یہ کالم جھوٹا لکھا ہے. بڑا سمپل سی بات, 1 لائنر ہے سندیلا صاحب. اگر یہ سچے ہوں, جی جی اگر اکانومسٹ کی سٹوری جھوٹی ہے, تو اب تک عمران احمد خان نیازی کے 3 بچے برطانیہ میں موجود ہیں. وہ اپنی سٹیپ ماما کے لیے عدالت میں جا کے انصاف کیوں نہیں لے رہے؟ وہ برطانوی شہری ہیں. یعنی یہ صرف اور صرف ان کا طریقہ واردات یہ ہے. اور پھر جب اسی اکانومسٹ نے ایک مضمون چھاپا عمران خان کے حق میں, تو یہی صدیق جی جان, یہی بھنگڑا عمران ریاض, یہی صابر شاکر, اور بار بار اس کو لکھ رہے تھے کہ اکانومسٹ کا مضمون 1 ملین کراس کر گیا, جی اکانومسٹ کا مضمون اتنے ملین کراس کر گیا. آج جب اسی اکانومسٹ نے بشرا پنکی پر ایک سٹوری چھاپی ہے, تو کہہ رہے ہیں جی یہ پرویز رشید صاحب نے بشرا تسکین سے سٹوری چھپوائی ہے. حالانکہ بشرا تسکین ایک صرف میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اس سٹوری پہ ورکنگ کی ہے. یہ سٹوری اکانومسٹ نے چھاپی ہے, اور وہ نام بڑا اوکھا صاحب اولڈ بینڈ جنٹ جس جو ہے اکانومسٹ کا, جس نے یہ, اور سر یہ اکانومسٹ جو ہے 250 سال پرانا ادارہ ہے, یہ بھی جی اپنے ذہن میں رکھیں. جی 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 یہ 1800 یہ سارا غالباً یہ یوتھیوں کو اس کی تاریخ کا سارا پتا ہے. وہ نہ بتایا, وہ بتایا ہمیں وہ بتایا کرتے تھے. 1843 جناب انہوں نے بنیاد رکھ کے پہلی اٹ لائی اکانومسٹ دی. آپ دیکھ لیں 1843, 1943 اور 2043, مطلب آپ یہ دیکھیں اتنا پرانا ادارہ ہے. اس نے ایک سٹوری چھاپی اور یہ اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں کہ جی یہ انہوں نے چھپوائی ہے, نون لیگ نے. اور جڑے الزامات لائے نا, برطانیہ میں کیوں نہیں جاتے؟ سندیلا صاحب, حاجرہ خان نے عمران خان پہ کتاب لکھی ہے, 2 سال ہو گئے ہیں, وہ کتاب پاکستان میں چھپی ہے. کسی یوتھیے نے اب تک حاجرہ خان کی اودے وچ تے بڑے سخت الزامات جے, اکانومسٹ نے تو لکھا ہی کچھ نہیں ہے. حاجرہ خان کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ عمران احمد خان نیازی لیبریڈور کے ساتھ یبن گٹیٹا کرتے اتو پکڑے گئے. یہ کتاب موجود ہے سر, یہ کتاب انہوں نے کیوں نہیں سو کیا؟ عمران احمد خان نیازی نے شاہزیب خان زادہ پر سو کرنے کی ٹویٹ کی, موجود ہے. انہوں نے کیوں نہیں سو کیا؟ او بھائی جان سچیاں سٹوریاں نے. جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیلی میل کو جی, برطانیہ میں سو کر کے اور کیس جیتا. عمران خان کو بھی سو کیا ہوا ہے. عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ میں بھی, جی جی جی. عمران خان کو بھی ہائی کورٹ میں کیا تو ہوا ہے. یہ بھی اس لیے سر یہ صرف اور صرف جو ہے یہ کوٹیاں ادھیڑنے, آج میں چیٹے رنگ کی اونی کوٹی, ان کا کام ہے صرف وہ اون کا ایک دھاگا نکال کے اس کو ادھیڑتے رہنا. بھائی جان سو کر لیں. آپ سے گزارش ہے کہ چلے اکانومسٹ تو برطانیہ میں ہے, جی پاکستان میں جو نئی پہن چودہ اور وہ ان کے بھائی ہیں ایک اور, وہ کیوں نہیں حاجرہ جی انتظار حسین پنچودہ, جی نعیم اور انتظار پہن چودہ, وہ کیوں نہیں حاجرہ خان کے خلاف پاکستان میں سو کر رہے اب تک؟ وہ اتنی بڑی سٹوری, اتنی خطرناک سٹوری ہے. اس بک کے اوپر انہوں نے, اس بک میں یہ لکھا ہے کہ خان صاحب نے یہ مطلب ہے کہ یہ لوازمات ایڈکشن میں لیتے تھے. اس میں یہ لکھا ہے کہ خان صاحب کے فلاں 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 کے ساتھ تعلقات تھے. چیمہ صاحب نے بڑا عرصہ پہلا ایک ٹویٹ کی تھی کہ ایک خاتون جو ہے وہ ایسے ہو گیا لندن. اور پھر وہ برطانیہ میں چلی گئی. وہ کیوں نہیں جاتے؟ وہ انہیں پتہ ہے ساڈا خان اور ساڈی پنکی گاٹے تک کرپشن, اخلاقی, معاشی چوری, ڈکیتی, رازنی اور توشہ خانہ کے کک بیکس میں اور ٹھیکیدار ریاض کے کک بیکس میں یہ گاٹے تک دھنسے ہوئے ہیں. فیلڈ مارشل سید آصم منیر شاہ, حافظ جی تون کے رکھو, بہت لو یو حافظ جی, فیلڈ مارشل نے پکڑا ہاں جی, اتوں اس خاتون کو چوری میں پکڑا. جی
اور یہ بھی سٹوری ایک انٹرنیشنل جریدے چھاپ چکا ہے. کیوں جی نہیں چھاپ سو کرتے؟ او کیوں نہیں سو کر دے؟ تہاڈی میں چاہ رس مارا. یہ ان سے پوچھیں کہ فیلڈ مارشل نے پنکی پیرنی کو، گوگی کو، ان کو ساروں کو رنگے ہاتھ پکڑا، اور جب شکایت خان صاحب کو لگائی تو انہوں نے کہا پاٹ دیو انہوں. پھر اتوار حافظ والے صاحب دن، جی اتوار والے دن جی پھر حافظ صاحب کو یہاں سے جناب انہوں نے چوک کے پہلے گجرانوالہ ٹرانسفر کیا، اور ادھر وہ ایک پھر کہانی دوسری ہو جائے گی. یعنی یہ پیدائشی کرپٹ ہے. عمران احمد خان نیازی کے والد صاحب ایریگیشن میں کرپشن پہ نکالے گئے. عمران احمد خان نیازی کی بہنیں مردہ والدہ کے نام پر زکوٰۃ سے برطانیہ، امریکہ، دبئی میں جائیدادیں بناتی ہوئی پکڑی گئیں. ثاقب نثار نے کس بات کا این او سی دیا تھا سنیلا صاحب؟ آنکھیں جو آپ یہ ڈیلے آڑ رہے ہیں یہ حقیقت ہے. عمران احمد خان نیازی اور اس کی پوری فیملی کرپٹ ہے، چور ہے، ڈس آنیسٹ ہے، ڈکیت ہے، ڈاکو ہے. اور بالکل. ہمیشہ ان کی یہ عادت ہے کہ جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بینا اسی کا الزام اپنے مخالفین پر لگاتے ہیں. اچھا سر، آپ دیکھ رہے ہیں عابد شیر علی صاحب نے وہاں پہ یو ایس میں جا کے وہ وہ جو جائیداد پوری وہ راجہ جائیداد دکھائی تھی، راجہ عبد وہ کس الرزاق کی؟ صاحب کے ساتھ جا کر. وہ جی راجہ عبد الرزاق صاحب نے وہ جائیداد جا کے اس شہر میں دکھائی تھی. آپ مجھے یہ بتائیں نا، لیما خان نے آج تک ایک ٹکے کا بزنس نہیں کیا. کہاں سے جائیدادیں آئیں؟ ماں کے نام پہ زکوٰۃ سے. عمران احمد خان نیازی نے ایک ٹکے کا بزنس نہیں کیا. جب وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے اس کے جو اثاثے تھے 10 گنا زیادہ بڑھ کے جب وہ وزیر اعظم بنا. وہ کون سا بزنس کیا انہوں نے؟ کون سا کاروبار؟ اکرام اللہ نیازی جب دنیا سے گیا تو ایک ٹوٹی ہوئی سائیکل تھی اس کے ترکہ میں، ایک ٹوٹی ہوئی سائیکل تھی جو اس نے آگے ٹرانسفر کی. 1 انچ کی آبائی زمین نہیں تھی. عمران احمد خان نیازی نے اپنے گھر کے لیے پلاٹ میاں نواز شریف کو درخواست لکھ کے مانگا جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. عمران احمد خان نیازی کو بنی گالا کا گھر جمائمہ گولڈ سمتھ نے گفٹ کیا. وہ یہ پلے تے شے ہی کوئی نہیں جس لیلا صاحب. عمران احمد خان نیازی نے جو اسپتال بنایا پورے شہر دا 1 روپیہ پا کے انہیں بنایا تے نہ لکھتا جی اے جناب عمران دا اسپتال ہے. 50 کروڑ روپیہ یعنی اس میں یہ بھی دیا ایسے تھا میاں شباز کو. وارداتیے ہیں، یہ ایسے وارداتیے ہیں کہ ان کی نظر دوسروں کی جیب پر ہوتی ہے. عمران احمد خان نیازی کے گھر کے کچن کا خرچہ کون چلاتا تھا؟ جہانگیر ترین کے ہیلی کاپٹر کو چنچی رکشا بنایا ہوا تھا. علیم خان کی جیب کو انہوں نے داتا دربار کا غلہ سمجھا ہوا تھا کہ جڑا بیچ پہ رہے پیسے کڈی جاؤ. اور یار یہ باتیں میں مطلب پھر سندیلا صاحب میں بس. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ وہ ایک اسی میں ہے کہ وہ شری مزاری صاحب نے کہا کہ ایک کالے رنگ کی فائل آئی، عمران خان صاحب کے آگے رکھی گئی، صرف خان صاحب نے ہاتھ لگایا تو میں نے اسی ٹائم کہا کہ اب یہ حکومت کالے جادو کے ذریعے چلے گی، جادو ٹونے کے ذریعے چلے گی. اچھا، اسی کو لے کے نعیم الحق صاحب کے بھی کافی زیادہ وہ تھے کہ جو بشرا بی بی ہے وہ بغیر نکاح کے عمران خان صاحب کے ساتھ لمبی لمبی چوڑی باتیں کرتی ہے. اور یہ سلسلہ شروع ہوا، پہلے مزار پہ جاتے تھے، پھر گھر پہ گئے، پھر گھر سے ڈرائنگ روم سے پھر وہ بیڈ روم میں، اور پھر وہ ساری کہانی. اچھا، اس کے علاوہ افشاں لطیف ایک کردار ہے لاہور کی ہاں جی سڑکوں پر. ہاں وہ جی ہاں بیچاری جی جو ہے ہاں جی ہاں جی اس نے وہ پچھلے میرا خیال 3 ساڑھے 3 4 سال میں بڑی اذیتیں اٹھائی ہیں، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم ہے. اور وہ کہتی ہے کہ بچیوں تک کو، میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا جو وہ کہا گیا. شہباز شریف صاحب جب ایک اپنے انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ منو گوشت جاتا ہے اور چھت پر پھینکا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں راجہ صاحب، مطلب کتنا بھیاناک قسم کا کردار ہے کہ ایک ملک جس کا وزیر اعظم، ایک ایسے ملک کا وزیر اعظم ہے جو ایٹامک پاور، ہاں 4 گھنٹے جہاز کھڑا رہا ایئرپورٹ کے اوپر، اندر پورا عمران خان سمیت بیٹھے رہے، اس کو اڑنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی کیونکہ بی بی کہہ رہی تھی کہ سفر کے لیے ابھی وقت ٹھیک نہیں ہے، اور وہ 4 گھنٹے بعد اڑتا ہے. ان تمام چیزوں کو ایسا ایک ایسا بندہ جس نے پوری دنیا میں کرکٹ کھیلی ہے، گوریاں دے نال ساری عمر رہا ہے، وہ کیسے مطلب ان باتوں میں آ گیا، کیسے پھنس گیا؟ اور اس میں ذرا یہ بھی ایڈ کریں کہ کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید بھی کسی کھاتے میں پیچھے پیر فقیر تھے، وہ بھی کافی چیزیں یہ کیا کرتے تھے. یہ ساری کہانی ہے کیا؟ سر سدیلا صاحب میں چاہ رہا سا یہ کہانی میں لطیف کی زبانی سندا، لیکن اچھا مینوں چلو سن لیں گے، آپ اس کی زبانی سن لیجیے گا. افسوس کے کہانی نہیں سن رہا سکیا. اچھا سر، جنرل فیض حمید کا جہاں پر بات اگر کریں نا، تو جنرل فیض حمید کوئی وہ کوئی پیر پرست اور کوئی اس طرح دا بندہ نہیں سی. یہ صرف اور صرف اقتدار کی جنگ تھی. کچھ لوگ کچھ دو کا سلسلہ تھا، کھمنٹو بھی تھے اس کام میں. اور اس کام میں ایک جناب ہمارے پاکستان کے نامور صحافی نے ایک سٹوری بھی کی تھی
کہ جنرل فیض حمید صاحب کو جناب اعلیٰ وہ ایک سوراخ اضافی ہے، اور پھر انہوں نے بتایا تھا کہ وہ سوراخ کیسے ہوا اور فیر کیسے بجا. یعنی یہ تمام جو ہے نا یہ لوگ، سر یہ لوگ کرپٹ بھی تھے، یہ چور بھی تھے، اور یہ لوگ سر اخلاقی معاشی کرپٹ بھی تھے. عطا مانیکا صاحب کا آگے میں نے ذکر کیا تھا، انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ بشرا بی بی کی ایک اور بہن ہے جو چاہتی ہے کہ میرا بھی بیاہ کسی ایسے شخص نال ہوئے کہ جیڑا اسی طرح صاحب اقتدار ہوئے، اور میں بھی اگے پیچھے، میرے اگے بھی گڈیاں ہون، میرے پیچھے بھی گڈیاں ہون. یعنی یہ تمام لوگ جو ہیں یہ انتہائی ڈس آنیسٹ لوگ تھے سرکار. اور ان کا پیری مریدی یہ بڑا پاک مطلب جی یہ پیری فقیری جو ہے نا، جو فقیر ہے وہ فقر سے نکلا ہے سر. اس کو دنیاوی دولت اور ملک ریاض کے ہیروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سر. اس کو ڈی پی او پاک پتن رضوان گوندل کی ٹرانسفر پیر فقیر نہیں کرواتے جب اس نے پنکی پیرنی کی کڑی کو ننگے پیری ادھی رات کو پکڑا تھا. وہ بزدار کو بٹھا کے پٹواریوں اور تحصیلداروں کے ٹرانسفر کے پیسے نہیں کماتے. یعنی یہ بڑا غلط ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سلسلہ ہے ایک دین کا، اس کو بھی ملائم کر رہے ہیں یہ لوگ. سر جو اللہ کے نیک اولیاء یا اللہ کے نیک ولی ہیں وہ عدت میں نکاح کرتے ہیں، وہ 5 بچے چھوڑ کے دوڑتے ہیں. ساڈے پنڈ میں سرکار ایک کام ایک ہویا، ایک بی بی سی وہ بچے 2 چھوڑ کے دوڑ گئی، اور سارے پنڈ نے انہوں نے گھر دا جناب مطلب او انہاں دی ناساں ہی دھواں دیتا. انہاں کہا تہاں خدا دا خوف کو نہیں آیا، اے پنڈ دی باقی بچیاں نو تسی کی پیغام دے رہے ہو کہ ایک قسم موجود ہے تے دوجے نال دوڑ جاؤ. واٹ از دس؟ یعنی کیڑا پیر فقیر ہے جڑے 5 بچے کسی نے چھڑا کے، میں یہاں پہ پھر کہوں گا جو اللہ کے نیک ولی ہیں، یعنی اللہ کے نیک اولیاء جو ہیں ان کو گڈ مڈ نہ کریں اس پنکی جیسی خاتون کے ساتھ. یہ تو جادو کرنی سی، یہ تو کالا جادو کرتی تھی سرکار. یہ مرغیاں ساڑن والی عورت 28 سال ایک خامند کے ساتھ رہی، وہ نہیں بنی ہوتی. سندیلا صاحب 28 سالہ ازدواجی زندگی ہے جی جی وہ اپنی زندگی نہیں. 28 سال اور 5 بچے، اور انہوں نے بچے بیائے، اور اس کے باوجود یہ عورت چھوڑ کے دوڑ گئی. ایک کام کو ماڑے دی تھی کرے تے اسی کہنے ہیں دوڑ گئی جے، نکل گئی جے. اور دوسری جانب ہم کہہ رہے ہیں ویکھیں جی وہ کتنی بادشاہ با پردہ عورت ہے. وہ اس کے پردے کی دجیاں قندیل بڑوچ اڑا چکی ہے، مفتی سعید اڑا چکا ہے، عطا مانیکا اڑا چکا ہے، محسن بیگ اڑا چکا ہے. اور یہ جو آپ نے ابھی نام لیا ہے وہ کاشانہ سکیم والی جو افشاں افشاں صاحبہ لطیف. تھی، افشاں لطیف، یہ سارے کردار ہمیں بتا چکے ہیں کہ پنکی کس کماش کی عورت تھی. اور انہوں اساں بناتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب جیسے سیٹھا نے کہ یہ دورے اس صدی کی سب سے نیک خاتون ہے. اندازہ کریں یعنی سندیلا صاحب، ہمیں برائی اور اچھائی میں تفریق کا فرق ختم ہو گیا. اگری اگری. تو ایسا ذرا اس سے تھوڑا سا آگے چلنا ہے، ہم نے کچھ چیزیں تھوڑی سی اور ہیں وہ بھی مطلب کہ ساتھ ساتھ کرنی ہے. ظاہر ہے مجھے پتا ہے کہ جیسے ہی نام لطیف کا آتا ہے آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں سے مجھے آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا ہے. شاہ زیب خان زادہ صاحب نے ایک سٹوری کی ہے، انہوں نے انٹرویو کیا ہے خاور مانی کا. میرے خیال میں ایک صحافی کا کام ہے، مطلب آپ بھی تو یا میں بھی تو لطیف کو لے کر انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، تو ہم تو ایک انٹرویو کر رہے ہیں. اس کا موقف ہے وہ جو سننے والے ہیں وہ سنیں گے، وہ فیصلہ کریں گے. لیکن اس کے اور اس کی بیگم کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، انہیں ہراساں کیا گیا. مطلب ایک طرف وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے بشرا بی بی کے بارے میں یہ پروگرام کیوں کیا، اور دوسری طرف اس کی بیوی کو، ایک دوسری خاتون کو وہ جس قسم کا ہراساں کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. سر یہ جو خان صاحب کہتے ہیں نا جی 27 سالہ جدوجہد کے بعد میں ایک ایسی قوم بنائی ہے جنہیں شعور آ گیا ہے. وہ شعور کیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس جب لندن کی سڑکوں پہ ہوتا ہے تو یہ شعور والے کتے اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. True. آپ یہ دیکھیں یار کہ یہ خواتین کی بات کرتے ہیں. ہینا بٹ ایک مسلم لیگ نون کی ایم پی ہیں، وہ اپنے ایک مائنر چائلڈ یعنی جی 18 جی سال سے نیچے مائنر چائلڈ ہے، اس بچے کے ساتھ برطانیہ میں موجود ہیں. تو کیا باتیں ہوئی ہیں؟ مریم نواز شریف بطور وزیر اعلیٰ اپنے والد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جنیوا سوئٹزرلینڈ کی سڑک پہ ہیں اور گالیاں دی جا رہی ہیں. سندیلا صاحب ہم بھی صاحب اولاد ہیں کہ بچے ساتھ ہوں اور کوئی بندہ گال کاٹ رہا ہوئے. یعنی یہ تربیت کی ہے. آگے آ جائیں، سیاستدان تو چھوڑیں، کبھی وہ مولانا کے پیچھے جا رہے ہیں. اس میں ڈار صاحب کا بھی ایک حصہ، ڈار صاحب کا بھی جی کلپ ہے. جی انہوں نے جی مڑ کے کہا، اور نماز پڑھن چلے نے جمعے دی تو پیچھے وہ بکواس شروع، انہوں نے مڑ کے کہا میں تہاڈی کی مدد کراں.
اس کے بعد ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم بھی وہاں موجود تھے، لندن میں میٹرو میں خواجہ محمد آصف کو قتل کی دھمکی دی گئی. سر یہ سارا کچھ موجود ہے آپ کو، شاید آپ کے بالکل ذہن موجود. میں، ہماری میموری بڑی شارٹ ہے. آگے چلیں، اس سے بھی آگے لے کے چلوں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شاہ نے ہندوستان کی ٹانگیں ہوا میں کھڑی کی. صدر ٹرمپ کے مطابق 7 طیارے، اسی 6 آندے ہیں اور 7 آندہ ہے، 7 جی ہاں. طیارے. وہ بھی ایک بندے سے میں نے پوچھا، اس نے کہا جی جب 6واں طیارہ اوپر سے گر رہا تھا تو نیچے رن وے پہ ایک طیارہ اکڑ کے کھڑا تھا اڑن کی تیاری میں، وہ 6واں جب اس کے اوپر گرا تو 7 ہو گئے. یعنی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شاہ نے پاکستان کی 74 یا 75 سالہ تاریخ میں اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن ہندوستان کو شکست دی. نو ڈاؤٹ. وہ فاتح فیلڈ مارشل جس وقت امریکہ پہنچتا ہے تو یہ قوم یوتھ کیا کرتی ہے؟ حافظ عاصم منیر نے تو پنکی کے خلاف کوئی پروگرام نہیں کیا. حافظ عاصم منیر نے تو کوئی جادو ٹونے کی بات نہیں کی. اس نے تو ایک بدترین دشمن ہندوستان کو شکست دی ہے. امریکہ پہنچے ہیں تو کیا انہوں نے وہاں پہ سلوک کیا؟ مجھے آپ بتائیں نا. گاڑیوں کے اوپر پلے کارڈز کیا لگائے ہیں؟ یعنی حافظ صاحب کو انہوں نے ڈریکولا بنا کے ایک حافظ قرآن جو پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے دلوں میں بستا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا. اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. جس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ زین بگٹی اور ہماری بہن ہے، آپا ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ موجود تھی. شاہ زین بگٹی کے بال نوچے گئے عین سبز گنبد کے نیچے. مریم اورنگزیب صاحبہ کو غلیظ گالیاں دی گئیں عین سبز گنبد کے نیچے. اللہ صاحب یہ ایک بدترین کلٹ ہے، یہ بدترین کلٹ ہے، اور اگر آپ اس کے ساتھ اختلاف کریں گے تو یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے سر. میں کوئی شک نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ اگر اختلاف کریں گے تو یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اس سے پہلے یہ لندن میں بھی مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ جو کر رہے تھے وہ بھی ہم نے دیکھا. لیکن میں رائے صاحب اس میں ذرا ایک وہ آپ کا کالم کا فکرہ ڈالوں نا. مجھے لگتا یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ان کے فالورز کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس کے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ بلیو کریں کہ وہ جو ہر چیز کی معافی ہے، لیکن خانہ خدا میں اور روزہ رسول پر جو انہوں نے کیا ہے اس کی معافی نہیں ہے. باقی شاید چیزوں کی سزا مل بھی جائے معافی، لیکن یہ جو ابھی ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے، یہ اسی چیز کا رزلٹ ہے. دیکھیں عمران خان کے نام پر لوگ جو کر رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے اس کی جیل اور لمبی ہوتی جا رہی ہے. جی چھوٹے چھوٹے 2-3 سوال اور ہیں. ایک نئی لہر اٹھ رہی ہے یورپ میں. ہم نے دیکھا کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ ڈنمارک میں چلے گئے ہیں. وہاں پہ انہوں نے ایک بڑا اپنی طرف سے کوئی بڑا جلسہ کیا ہے، بڑی کوئی تقریر کی ہے. وہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 2 4 5 700 بندہ ہے. اب پتہ نہیں وہ کتنا ہے، کم ہے، زیادہ، اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ ہم وہاں پر موجود نہیں ہیں. عمران خان کے جھنڈے کوئی نہیں ہے وہاں پہ، عمران خان کی تصویر کوئی نہیں ہے وہاں پر، کر وہ عمران خان کے نام پر ہے. پھر کل ایک بارسلونا میں ہوا ہے، وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کافی زیادہ پاکستانی جو وہاں پر گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ شرکت کی ہے، وہ بھی عمران خان کے نام پہ ہو رہا ہے. لیکن نہ وہاں پہ عمران خان کی تصویر ہے، نہ وہاں پہ عمران خان صاحب کا کوئی پوسٹر ہے، نہ عمران خان صاحب کے جھنڈے ہیں. اور جو عمران خان کے جو عمران خان کی پارٹی ہے وہ ان کو گالیاں نکال رہی ہے کہ کون ہے. یہ سب کیا کس طرف چل پڑا ہے کام؟ سیلا صاحب، میرے یہ گاؤں جو ننیال ہے اس کے ساتھ ایک بڑا مشہور دربار تھا، اور وہاں پہ پادرا سی انہوں کہتے ہیں، بھادوں جو ہے ساون کے بعد جی دیسی مہینہ، وہاں پہ ایک میلہ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. اور وہ بابا جی تھے، وہ بڑے نیک تھے، دم درود بھی لوگوں کو کرتے تھے، ایک کٹیا میں رہتے تھے. اچھا، وہ ان کی زمین بھی تھی. وہ جب فوت ہوئے تو انہیں وہاں پہ دفن کر دیا گیا. بڑے نیک بزرگ تھے وہ. کچھ عرصہ گزرا تو جو بابے کی آگے اولاد تھی اس کے 2 گروپ بن گئے اور وہ بندوقیں نکل آئیں، اور وہ پھر وہاں پہ بڑی قتل و غارت بھی ہوئی. وجہ یہ تھی کہ ایک بیٹا یہ چاہ رہا تھا کہ اس گلے پہ میں بیٹھوں گا، ہاں مجاور میں بنوں گا، اور جو نظر نیاز ہے وہ مجھے دی جائے گی. اچھا، پھر اس نے ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں تو اس نے کہا جی کہ جمعرات کو غلہ، ایک جمعرات غلہ ایک پتر بوے گا، کیونکہ جمعرات کو یہ لوگ جاتے ہیں نظر نیاز کے لیے. دوسری جمعرات چلتے چلتے وہ آخر پہ اس دربار کے مجاور آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو گئے. رائٹ. اس وقت موجودہ دور میں عمران احمد خان نیازی وہی مقبرہ مجھے دکھائی دے رہا ہے آنکھوں، کیونکہ میں نہیں شاید ہوں یہ جو وقوعہ سنایا ہے. آپ یہ دیکھیں، آپ ان کنونشنوں کو چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھیں کہ وجاہت احسان خان شہباز گل کے گٹوں میں پڑا ہوا ہے. صحیح.
شہباز گل وجاہت احسان کو ٹاؤٹ قرار دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اس جنگ میں اگر آگے چلتے جائیں تو عمران خان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ 3-4 گروپوں میں تقسیم ہے. انہوں نے ایک نئی پروڈکٹ بنا دیا بابیل. یہ وہ اچھا یہ آپ کو میں وہ جو کہانی مجاور والی سنائی ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے, ٹھیک تو پھر ٹھیک. یہ کہانی سننی ہے تاکہ تاریں آپس میں شارٹ نہ ہو. دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ لطیف آج ادھر نہیں ہے اور میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. اس میں یہ ہوا کہ ابابیل ایک نئی پروڈکٹ جناب انٹروڈیوس کر دی ہے. عمران خان دی فوٹو کوئی نہیں, پی ٹی آئی کوئی نہیں. یہ عمران خان کے ساتھ یہ کرما ہوا ہے, مکافات عمل ہو رہا ہے. عمران خان لوگوں کے پیسوں سے ماں کے نام پہ اسپتال بنا کے پھٹی اوپر لگاتا ہے کہ یہ میں نے بنایا ہے, جد کہ اس میں پورے شہر کا روپیہ پڑا ہوا ہے. وہی پھر اب عمران خان اس مقبرہ کی طرح جس کے بچے آپس میں لڑ رہے ہیں گدی حاصل کرنے کے لیے, یہ گدی کی جانشینی کی لڑائی ہے. اس لڑائی میں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہیں. کے پی کے کی جو ٹیم ہے وہ کل تک عمران ریاض کو ہیرو سمجھتی تھی. عمران ریاض عادل راجہ کے گاٹے پہ ہے, یعنی وہ اس نے تقریر بھی عادل راجہ کے خلاف کی ہے. عمران ریاض نے, عادل راجہ عمران ریاض کو گالیاں دے رہا ہے. یہ تمام کردار یہ پیسے کی جنگ ہے. یہ وہ مجاور ہیں جو اس غلے پہ بیٹھنا چاہتے ہیں جس قبر میں پی ٹی آئی کی لاش دفن ہو چکی ہے. جو 6 جہاز پاکستان نے مودی کے گرائے تھے, 7واں جہاز گولڈ سمتھ کا تھا جو ہم نے گرا کے اڈیالہ میں قید کر دیا ہے. آج یہ تمام گروہ اس بابے کے بچوں کی طرح غلے پہ بیٹھنے کی لڑائی ہے. کوئی ابابیل بن گیا, کوئی یہ کہتا ہے اسی اصلی ہیں. اچھا کلیم آرے کر رہے, فوٹو نہیں لا رہے, کلیم یہ کر رہے ہیں اسی اصلی ہیں, ساڈے کول شفا ہے, بابا جانے ہیں سانو دے گیا اسی جان نشینی. یہ تمام یہ پیسے کی جنگ ہے, شہرت کی جنگ ہے. دیٹس اٹ سر. اس میں میرا خیال ہے اور صحیح کوئی کہہ رہے ہیں شے آپ, جو ہے بالکل ایسے ہی یہ اس کی بھی جنگ ہے. اس میں ایک عنصر اور بھی ڈال رہے ہیں کہ جو اینٹی اسٹیٹ طاقتیں یورپ میں بیٹھی ہوئی ہیں, باہر بیٹھی ہوئی ہیں, جو پاکستان کو آگے بھلتا بھولتا نہیں دیکھ سکتی, جس میں بی ایل بھی ہے, جس میں ہندوستان بھی ہے, وہ تمام کے تمام لوگ بھی ایسے لوگوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے ان کو کر دیتے ہیں. لندن میں ایک مظاہرہ ہوا تھا بلوچستان کے حق میں, تو ہمارے کچھ وہاں پہ ظاہر دوست ہیں, رپورٹر ہیں, وہاں پہ وہ رپورٹنگ کرتے ہیں, ان سے ملاقات ہوئی تو باتوں باتوں میں جب انہوں نے کہا جناب کہ وہ جو وہاں پر لوگ مظاہرے میں شریک تھے ان سے جب ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی تو وہ پاکستانی تھے ہی نہیں, وہ کوئی انڈین ٹائپ لوگ تھے, کوئی مختلف اسٹیٹوں کے انڈین ہے جن کو وہ اردو بھی نہیں آتی, جن کو وہ زبان بھی نہیں آتی, جس صوبے کے بارے میں یا جس ملک کے بارے میں وہ پروٹیسٹ کرنے آئے تھے. تو یہاں پر اس کو بھی نظر انداز نہ کریں. بالکل یہ مجاور بیٹھنے والے ہیں, لیکن دوسری طرف ان کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں وہ بھی آنے والے دنوں پتہ لگے. راستہ چھوٹی چھوٹی 2-3 اور چیزیں بھی ہیں. ایک تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ ابھی ہماری بڑی اچھی کولیگ ہیں, دوست ہیں, ٹویٹر پر بیپر کے نام سے مشہور ہوا کرتی تھی, نسرین جنجوعہ صاحب, انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہے شہباز گل صاحب کے بارے میں, کیونکہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ ذرا زبان اپنی استعمال کرتے وقت دیکھتے نہیں ہیں وہ کیا بات کریں اور کیسے بات کریں. انہوں نے بڑی بےہودی پیچھے دنوں گفتگو کی, بل میں اس کو چھوڑ کے آگے چلتا ہوں. انہوں نے کہا جب ان کو پکڑ کر لے کے گئے تھے تو ادارے کے لوگوں نے چند باتیں ان کو سنائی اور ان کے کارنامے ان کو بتائیں, تو ان کی سلوار گیلی ہو گئی تھی اور ان کے دوسرے کپڑے گھر سے لانے پڑے اور ان کو پہنائے گئے تھے. تو یہ وہاں پہ اندر بیٹھ کے بشرا بی بی کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں فر بول کر تمام انفارمیشن دے کر گواہ بن کر وہاں پہ ان کے سہولت کار بن کر نکلے تھے, اور پھر انہی لوگوں نے ان کو باہر پہنچایا تھا, اور آج بیٹھ کر یہ انہی لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, عمران خان کے لیے. اب مجھے نہیں پتا اس پہ یہ نسرین بیپر کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, ظاہر ہے وہ جیو میں کام کرتی ہیں. سر یہ حقیقت ہے, اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے نا سر. اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ سر جس وقت یہ فتنہ اقتدار سے اترا اس کے بعد جو سب سے پہلا جو جس بندے نے اس فتنہ کے خلاف کام کیا اس کا نام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھا, جی جس نے 2 ججز مظاہر علی اکبر نقوی اور اعجاز الحسن انہیں نکال باہر کیا. اچھا یہ دیکھیں اس کے بعد ابھی تک یہ یعنی موجود ضرور ہے, گنڈ پھر بھی ہوتے ہی ہے, نکال انہوں نے لیے. حافظ سید عاصم منیر جس وقت انہوں نے کمان اینڈ کنٹرول ان کے ہاتھ میں بطور سپاہ سالار آیا, تو فوج میں بھی ایسے جرنیل موجود تھے جو عمران خان کے سہولت کار تھے, جیسے سپریم کورٹ میں بیٹھے جج ہیں. ٹھیک.
جرنیلوں کو حافظ صاحب نے ایک 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 کر کے سر جی، اور میں آپ کو بتاؤں لاتعداد بریگیڈیئر، لاتعداد کرنیل، لاتعداد میجر، لاتعداد لوگ جو سانیہ 9 مئی کے سہولت کار تھے، انہیں پھٹے پر چڑھا کے حافظ صاحب نے ثابت کیا کہ بھائی جی میں نے دراٹی، وہ جو گھاس کاٹنے والی دراٹی ہے، میں درانتی ایک جہی رکھنی ہے۔ انہی لوگوں نے، یہ جو لوگ نکالے گئے فوج میں سے، عدلیہ میں سے، یہی تو سہولت کاری کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے ہی تھے۔ شہباز گل کی ضمانت کس نے کی تھی؟ ساتھی چل کے جمع کرا کے جسٹس اطہر من اللہ نے شہباز گل کو باہر بھیجا۔ جسٹس اطہر من اللہ کو کس نے کہا تھا؟ فیض اینڈ کمپنی کے جو اثاثے اس وقت موجود تھے۔ یعنی بات یہ ہے سر، یہ انہاں دا دین مذہب کوئی نہیں، ان کا دین مذہب پیسہ ہے صرف، اور جہاں سے انہیں پیسہ مل رہا ہے یہ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ آج یہ اس لاش کو بیچ رہے ہیں جو اڈیالہ میں قید ہے، ایک سیاسی لاش، اس کو یہ بیچ کے اپنا ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ اگر کل انہیں اس سے بہتر لاش مل گئی، انہیں چھال مار دینی سر، اور یہ چھال اسی طرح مارنی ہے جس طرح پنکی پیرنی نے 28 سالہ رفاقت کو ٹھڈا مار کے تو کپتان کے ساتھ وہ کیوں دوڑی تھی؟ کوئی یہ تو نہیں ہے، کوئی یہ تو نہیں بھی خان صاحب جڑے نے انہوں دی پھکی زیادہ مشہور سی، یا خان صاحب کے بارے میں کوئی ایسا تھا کہ یہ کوئی ایکسٹرا جناب اعلیٰ، یہ مطلب ہے وہ سارا دن بیٹنگ کر دے رہے، نہیں، وہ بھی یہ اسی طرح کے ہی تھے۔ بات لیکن اس کو ان کو لطیف رائے صاحب آپ مانے نہ مانے، لیکن ان کو مختلف پچوں پہ کرکٹ کھیلنے کا تجربہ تو تھا نا، ساری عمر نے کرکٹ کھیلی تھی۔ خاور مانیکا نے پینڈل ایکو پچ تے کھیڑدا رہا ساری عمر 28 سال، سر یہ تو تھوڑا سا فرق ہے نا۔ گلاں لطیف نے کرنیاں سن، اور تمہانوں پوچھے میں کی کہاں تمہانوں سرکار؟ سر میں کرکٹ کھیڈے دی گل کر رہا ہاں، تسی پتہ نہیں کیڑی گل کر رہے ہو، میں کرکٹ دی گل کہہ رہا ہوں، لطیف نے ہور گلاں کر، میں کرکٹ دی گل کر رہا ہوں۔ رائے صاحب آخری سوال، بنگلہ دیش میں حسینہ واجد صاحب جو کہ ظاہر ہے بانی ہیں بنگلہ دیش کے، جنہوں نے پاکستان سے ظاہر ہے اس وقت علیحدگی کی اور تحریک چلائی اور وہ ہیرو بنے، بنگلہ دیشی عوام نے، فوج نے ان کو گھر پہ ان کے پورے خاندان سمیت کو جو قتل کیا تھا، یہ اس وقت شاید بیرون ملک تھی جو بچ گئی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے پچھلے 18-20 سال جو ظلم و ستم کیا ہے بنگلہ دیشی عوام پر، آپ کو پتا جماعت اسلامی کے ساتھ جو کیا، ان کے رہنماؤں کے ساتھ کیا، ڈکٹیٹر کی طرح رول کر رہی تھی، آج بنگلہ دیشی عدالت نے ان کو سزائے موت سنا دی ہے۔ اس پر، اس رویے پر کیا کہیں گے کہ 28 سال سے 18-20 سال سے وہ جو ظلم ستم کر رہی تھی؟ سنیلا صاحب، ایک ٹرم، مطلب یہ کلٹ، بار بار ایک ٹرم میں یوز کرتا ہوں، جو بھی کلٹ لیڈران دنیا پہ، فاشسٹ لیڈران آئے، جی، ان کا اینڈ یہی ہوا جو آج بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم کا ہوا، حسینہ واجد وہ کا۔ حسینہ واجد جی، شیخ مجیب الرحمان صاحب کی میرا خیال ہے یہ صاحبزادی ہیں، جی، عمران احمد خان نیازی، شیخ یہ جو بنگلہ دیش کی سابق پرائم حسینہ منسٹر ہے، واجد، یہ پیٹرن ان کا ایک سیاست کا رہا ہے، اپنے مخالفین کو کچل کے رکھ دو۔ شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں بطور اپوزیشن لیڈر ایک تقریر کی تھی، اور ان کے الفاظ تھے کہ ہمیں تو دیواروں میں چنوا دیا گیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں عمران احمد خان نیازی نے پوری پی ایم ایل این، میاں نواز شریف جیل میں تھے، بیٹی ملنے آئی، بیٹی کو نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا گیا۔ یعنی کیڑا جیڑا بندہ مسلم لیگ دا کو سیر چوکدا سی، پھاڑ کے ڈنڈا مار کے پھاڑ لیندے سن۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی اس عمران احمد خان نیازی کے فاشزم کی وجہ سے۔ خواجہ محمد آصف جیل میں رہے، احسن اقبال نے گولی کھائی، میاں جاوید لطیف کے سر پہ ڈنڈا کیوں وجا، ان کے گھر پہ حملہ کیوں ہوا، میاں نواز شریف کی طرف جوتا کیوں اچھالا گیا؟ یہ وہ فاشزم تھا جو عمران اور فیض کا تھا، جو نواز لیگ نے بھگتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا ابصار عالم صاحب کے ساتھ کیا ہوا، ابصار عالم صاحب کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، اس وقت اسد علی طور کے ساتھ کیا ہوا، گھر میں گھس کے مارا، اس وقت متی اللہ جان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ وہ فاشزم تھا جو حسینہ واجد نے رائج کیا ہوا تھا گزشتہ 18 سال یا 28 سال یا 20 سال بنگلہ دیش میں۔ ہر مخالف کو کے رکھ دیا، چاہے وہ سیاسی مخالف تھا، چاہے مذہبی مخالف تھا، لوگ دوڑے انج جی میں ٹولکیاں واجے چھوڑ کے دوڑ دینے۔ وہ آج اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے۔ ہر ڈکٹیٹر سوچ رکھنے والے سیاسی لیڈر کا انجام یہی ہے جو آج اس کا ہوا ہے، اور یہی انجام عمران خان صاحب کا ہے۔
یہی بات عمران خان صاحب پہ بھی صادق آتی ہے، جس طرح کی وہ سوچ لے کے چلتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ رائے صاحب مجھے بڑا افسوس ہے کیونکہ کہ آخری بات ایک ایڈ کر لیں، جی یہ جو لوگ پی ٹی آئی کہتے ہیں سارے نال ظلم ہوا، وہ انہوں نے جی ایچ کیو کا دروازہ توڑا ہوا ہے۔ ہاں، او بھائی جان، یہ ان کو دوبارہ پاکستان کی موقع ملے تاریخ گا، یہ میں، دوبارہ بھی توڑیں گے، میں آپ کو بتا دوں۔ پاکستان کی تاریخ میں میاں نواز شریف نائل ہوئے، میاں نواز شریف کو سزا موت ہوئی، میاں نواز شریف نے جیلیں بھگتائیں، شہباز شریف نے حمزہ، ساری جماعت کے مطلب بندہ چک چک کے انہوں نے پرو کے رکھ دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، کس نے جی ایچ کیو کا دروازہ توڑا؟ پاکستان کی تاریخ میں یار اللہ 11 سال زرداری صاحب نے کڈے، اور کس نے جی ایچ کیو کا دروازہ توڑا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا، کس نے جی ایچ کیو کا دروازہ توڑا؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک بندے کو چوری ڈکیتی کرپٹ معاملات میں انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے فالوورز نے پولیس پہ پٹرول بم گرائے۔ جی یعنی پولیس کا کوئی وردی والا زمان پارک کے آگے سے گزر نہیں سکتا تھا۔ سدیلا صاحب آخری ایڈ میں نے 2 منٹ اور دیا جی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، اس کلٹ نے پاکستان کی سیاست ریاست کو تباہ کر دیا۔ اس سے پہلے بھی لاتعداد لیڈران کے ساتھ ریاست زیادتی کرتی رہی ہے، لیکن آج تک کسی نے کھڑے جہازوں کو آگ نہیں لگائی، آج تک کسی نے فوج کی وردیوں کو ہوا میں نہیں لہرایا، آج تک کسی نے فوج کے خلاف جو ہے وہ اس طرح محاذ لائی، جب کہ فوج بارڈر پہ لڑ رہی ہے، اے پیچھو فوج دے مگر تو ہو گئے نے۔ تمام سیاسی لیڈران کو اختلافات رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو رہے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کو رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو رہے ہیں، یہ تمام لوگ جو پاکستان کی سیاست میں انہوں نے تکلیفیں بھی کاٹی ہیں۔ کلثوم نواز صاحبہ کو ڈیتھ بیڈ پہ چھوڑ کے واپس آیا وہ بندہ، بیٹی جی کو ساتھ لے کے آئے، پکڑے گئے، ایئرپورٹ پہ گرفتار کر لیا، جیل میں چلے گئے۔ اڈیالہ جیل کے سپرڈینٹ کو کہا کہ میری اپنی بیوی سے بات کرا دے، تو اس نے کہا ساڈے منٹ جناب میاں صاحب تواڈے منٹ پورے ہو گئے نے۔ اور یہ زیادتیاں سب سے ساتھ ہوئی ہیں۔ کیڑے بندے نے اٹھ کے جی ایچ کیو کا دروازہ توڑیا؟ کیڑے بندے نے حافظ سید آصم منیر واسطے امریکہ دی سڑکاں جڑے او پوسٹر چھپوائے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کلٹ ہے سر، یہی انجام ہوا ہے حسینہ واجد کا، یہی انجام عمران نیازی کا ہونا ہے، بلکہ ہو چکا ہے سر۔ ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ظاہر ہے باقی وہ مجاور جو ہیں وہ اپنے اپنے غلے کی جنگ لڑے ہیں، لیکن عمران خان اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رائے صاحب انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا، لطیف جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے آئے گا اور آپ کے ساتھ ہی آئے گا، بے فکر ہو جائیں، دل چھوٹا نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ لطیف ہمیں بھی تو پتا چلے نا کہ لطیف کی کہندے تسی کی کہندے ہو، تسی جو سنا دے ہو